बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है नाग बेला नावल एपिसोड नंबर 5। मैं मजाक नहीं कर रहा, इससे तुम्हारी परसेंटेज खराब होती है। फयाज मुंह बनाते हुए बोला। वो कैसे सुपर? भला कोई तुक की बात है दूसरों से इस तरह पैसे मांगना? लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? नहीं सुपर, बड़ी मुश्किल से कमबख्त इस पर राजी हुआ है। पहले तो कह रहा था कि क्यों ना ढो लेकर भीख मांगने के लिए निकल जाए। मैंने कहा इससे बेहतर ये है कि जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं उनसे पैसे मांगकर घर का काम चला ले। इमरान ने कहा, और तुम बिल्कुल ही कलाश हो चुके हो। क्या करूं सुपर? तुम्हें खुद भी अंदाजा है, ना कोई जरिए आमदनी है, ना कोई सरपरस्त। अब किस तरह इस फ्लैट का खर्च चलाता हूं तुम नहीं जानते। अगर सुलेमान ना होता तो यकीन करो फाके हो रहे होते। क्या मतलब? तुम क्या समझते हो मेरा खर्च कौन उठाता है? कौन उठाता है? फयाज ने उल्टा सवाल किया। सुलेमान? क्या वाकई? फयाज हैरत से बोला। फयाज वो जो कहते हैं कि जिस कदर डकी रहे ज्यादा अच्छा है। क्या तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है? मगर सुलेमान क्या करता है? मैं अपने ताल्लुकात से काम लेकर तुम जैसे लोगों को मजबूर करता हूँ कि वो सुलेमान को कुछ दें और जो कुछ उनसे मिलता है बस इसी से घर का खर्च चलता है। बेचारा वो क्या सूट बनाएगा? वो तो सिर्फ एक बहाना था। इमरान ने कहा। मैं नहीं मानता। फयाज ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा। ना मानो सुपर, अब तुम जैसे दोस्त भी तो पुश्त पर हाथ नहीं रखते कि इनसे काम चल पड़े। इमरान, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा मिलता है। कैसा मुआवजा सुपर? फयाज, और कहाँ से? इमरान ने हैरान होकर पूछा। एक्सेप्टिव से, फयाज ने आंखें निकालते हुए कहा। अगर एक्सेप्टिव से मुझे मुआवजा मिलता है तो फिर तुम यूं करो कि मुआवजा तुम वसूल कर लिया करो और उसका 25% मुझे दे दिया करो। बोलो तो मंजूर है? और अगर ऐसा ना कर सको तो अपनी आमदनी का 75% मुझे दे दिया करो। इमरान ने कहा। बाबा हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे बहस करना कोई आसान बात नहीं। फयाज ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। बहुत दिनों के बाद तुम्हें ये बात मालूम हुई। इमरान ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं नाश्ता करूंगा। फयाज ने कहा। जरूर जरूर, बल्कि ऐसा करो मुझे भी ले चलो। कहाँ करोगे? इमरान ने उठते हुए कहा। यही, तुम्हारे इस फ्लैट में। फयाज ने दांत पीस कर कहा। वो कैसे? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सुलेमान नाश्ता लेकर आ रहा है। ये कमबख्त जब से खुद कफील हुआ है मुझे जलील करता रहता है। इमरान बोला। क्या मतलब? फयाज ने पूछा। अब क्या कहूँ, भला इसे मना कर सकता हूँ? तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा खर्च भी वही उठाता है। अच्छा, अब कब तक ये फजूल बातें जारी रहेंगी? फयाज ने बोर होते हुए कहा। जब तक तुम चाहो। कल तुम कहाँ फरार हो गए थे? यार, मुझे वो सारा माहौल देखकर बड़ा खौफ महसूस हुआ था। रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर सर के बालों को जो खड़े हो गए थे बहुत देर तक बिठाने की कोशिश करता रहा। जब नहीं बैठे तो मैंने सोचा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बस यही सोचकर वहां से निकल आया। इमरान ने कहा। मगर फयाज मशकूक निगाहों से उसे देखता रहा। ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता। तुम्हारे वहां से निकल आने की कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। फयाज ने कहा। इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है सुपर? बको मत। यकीन करो, इंसान का हुलिया बिगड़ जाए तो फिर क्या वो लोगों के मजाक का निशाना बनता रहेगा? वैसे तुम सुनाओ क्या रही? लानत है इन हालात पर। गुड, वेरी गुड, मगर हालात क्या थे? कुछ समझ में ही नहीं आया। यार इमरान, पुलिस के महकमे में बेशुमार अफराद हैं। छोटे मोटे केस उन्हें मिल जाते हैं, वो ये केस हल करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ मैंने किया उसमें बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। शादी के बारे में कह रहे हो? इमरान ने सर खुजाते हुए कहा, जैसे वो फयाज की बात समझ ही ना सका हो। बकवास मत करो, तुमने यह सब कुछ किया है। अरे अरे, शादी तुमने की और मुसीबत मेरे सर डाल रहे हो। शादी की बात नहीं कर रहा, फयाज ने जलाए हुए लहजे में कहा। तो फिर? मतलब ये कि अच्छी खासी छोटी मोटी ड्यूटी सर अंजाम देता था, छोटे मोटे केस मिलते थे, बिला वजह तरक्की की सोची और सुपरिटेंडेंट बन गया। उसके बाद से जो मुसीबतें नाजिल हुई है मुझ पर, मेरा दिल ही जानता है। यार, थोड़ी बहुत आमदनी कम होती, ओहदा कम होता, लेकिन मुसीबतें हजार कम होती। फयाज ने कहा।
ہاں یہ تو ہے سپر، ویسے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ تم نے نہیں دیکھا تھا، ایسے تو تم نہیں ہو۔ دیکھا تو تھا لیکن لوگوں نے دیکھنے ہی نہ دیا، آخر میں کس حیثیت سے اسے دیکھ تھا۔ وہ اس طرح پگھل گیا عمران جیسے بس کیا بتاؤں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، لگتا تھا موم کا بنا ہوا ہو۔ ہڈیاں تھی؟ عمران نے اسی انداز میں پوچھا جیسے اس کے خیال میں ہڈیاں بھی پگھل گئی ہوں گی۔ ڈھانچہ تھا، فیاض نے کہا اور چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ تھا کون؟ مجھے کیا معلوم، فیاض نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی شکل صورت باقی رہتی اس کی تبھی تو معلوم ہوتا، پھر بھی لوگوں نے تو دیکھا ہوگا۔ کسی کو نہیں معلوم، فیاض نے کہا۔ ویسے آئیڈیا کیا ہے تمہارا سپر؟ یقیناً اسے قتل کیا گیا تھا اور قتل کی کوئی خاص وجہ ہی ہوگی، مگر کیسے قتل کیا گیا تھا؟ عمران نے کہا۔ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ روشنی جانے کی وجہ وہ قتل ہی ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ 100%، فیاض چونک کر بولا۔ وہاں موجود لوگوں کا کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا۔ کوئی کچھ نہیں بتا سکا۔ کیا وہ وہاں تنہا تھا؟ یہ بھی نہیں پتا چل سکا۔ تو پھر کیا پتا چل سکا؟ سوائے اس کے اور کچھ پتا نہیں چل سکا کہ جبار فضلی کے ہاں آنے والے مہمانوں میں سے ایک مہمان پگھل کر مر گیا، فیاض نے کہا۔ ویری گڈ، اخبارات کو خبریں دے دی گئی ہیں، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آخری نمائندے وہاں موجود تھے، اخبار دیکھا نہیں آج کا؟ فیاض نے پوچھا۔ کہاں، ابھی تو ناشتہ ہی کر رہا تھا، عمران نے کہا۔ اتنی دیر میں سلیمان نے بہت عمدہ سا ناشتہ لا کر فیاض کے سامنے رکھا اور ادب سے بولا، جس چیز کی ضرورت ہو صاحب بتا دیجیے گا، اور سلیمان کی بات سن کر عمران مسکرانے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سلیمان کی جیب واقعی خاصی گرم ہو چکی ہے، عمران نے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ فیاض ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ دیکھتے ہیں سپر، دیکھتے ہیں۔ حالات جس کورٹ بھی بدلے تھے یار، وہی ایک مسئلہ ٹیڑھا پڑ رہا ہے، اب یہ مصیبت بھی گلے پڑ گئی۔ میرا خیال ہے تم ایک کام کرو سپر۔ وہ کیا؟ فیاض نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دو، عمران نے انتہائی مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ بخدا یہی کرنا پڑے گا، عبد الرحمن نے الگ زندگی تلخ کر دی ہے، فیاض نے کہا۔ آخر ہمارے والد ہیں، عمران فخریہ انداز میں بولا اور فیاض غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ باپ بیٹی کے درمیان بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ صفورہ راؤ خیات اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے صفورہ کو ہمیشہ ایک دوست کی حیثیت دی تھی۔ بہترین کاروبار تھا، بہترین طرز زندگی تھا۔ راؤ خیات اللہ کو شروع ہی سے مہم جوئی کا شوق تھا۔ کاروبار اس طرح سیٹ تھا کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں باقی رہی تھی۔ کارکنوں نے بڑی اونتی کے ساتھ ہمیشہ ہی کاروبار سنبھالے رکھا تھا، اور راؤ خیات اللہ ایک آزاد پنچھی تھے جنہیں پر اسرار فضاؤں میں پرواز کا شوق تھا۔ بہت سے ملکوں کی سیر کر چکے تھے اور بہت سے ملکوں کے نوادرات ان کے خفیہ تہانے میں موجود تھے، جس کے بارے میں انہوں نے کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا تھا، سفائے صفورہ کے۔ صفورہ اچھی طرح اپنے باپ کی تمام مصروفیات کو جانتی تھی۔ راؤ خیات اللہ اپنے طور پر بہترین زندگی گزار رہے تھے اور جب بھی انہیں موقع ملتا کہیں نہ کہیں نکل جایا کرتے اور اس کے بعد لدے پھندے واپس آتے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کہیں باہر نہیں گئے تھے اور ان دنوں راؤ خیات اللہ کی جو کیفیت تھی وہ صفورہ کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ باپ بیٹی کو اپنی پریشانی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ جب صفورہ نے انہیں مسلسل بیمار دیکھا تو پیچھے پڑی کہ ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے۔ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے کسی ڈاکٹر کو تکلیف دی جائے، تو پھر تم کیوں ڈاکٹر کی رٹ لگائے ہوئے ہو؟ راؤ خیات اللہ نے سختی سے کہا۔ صفورہ نے حیران نگاہوں سے باپ کو دیکھا، چند لمحات سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اور یہی ڈیڈی آپ کی بیماری کی دلیل ہے کہ آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں، جبکہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا جب آپ نے مجھ سے اتنے سخت لہجے میں بات کی ہو۔ نہیں جان، اگر تمہیں یہ احساس ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ایسی بات نہیں، بس ذرا تمہاری ضد سے الجھ گیا ہوں، راؤ خیات اللہ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ یہ آپ کی حالت کیا ہوئی جا رہی ہے؟ آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں آج کل؟ وہ بس کچھ ذہنی الجھنیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے بہترین دوست ہیں، صفورہ نے کہا۔ صفورہ ڈیئر، مجھے سوچنے دو، کچھ ایسی الجھنوں میں پڑ گیا ہوں میں جن کا حل مجھے تلاش کرنا ہے۔ آپ مجھے ان الجھنوں کے بارے میں بتائیے ڈیڈی، ورنہ اس بات کا اعتراف کیجئے کہ آپ کا اعتماد مجھ پر سے ہٹ چکا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس دن سے بیمار ہیں جس دن جبار فضلی کے ہاں وہ حادثہ پیش آیا تھا، صفورہ نے کہا۔ راؤ خیات اللہ خوردہ نگاہوں سے بیٹی کو دیکھتے رہے، پھر بولے، ہاں تمہارا یہ کہنا درست ہے۔ ہوا کیا تھا؟ اول تو وہ واقعہ ہی ایسا ناقابل یقین تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
لیکن اب آپ کی کیفیت دیکھ کر نہ جانے میرے دل میں کیسے کیسے وسوسے جاگنے لگے ہیں۔ راؤ حیات اللہ بہت دیر تک بیٹی کی صورت تکتے رہے، پھر بولے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے صفورہ۔ کیسی غلطی؟ مجھے پہلے ہی اس سلسلے میں تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ جو غلطی ہوئی ہے ڈیڈی اسے جانے دے، مجھے بتائیے تو صحیح، کیا اس سے پہلے آپ مجھے اپنے مشکل ترین معاملات کے بارے میں نہیں بتاتے رہے، اور کیا میں اس سلسلے میں کسی بھی طرح غلط ثابت ہوئی ہوں؟ صفورہ نے کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات بھول کر بھی نہ سوچو، بس صفورہ کچھ ایسے عجیب و غریب معاملات ہیں جن میں تھوڑی سی اپنی سبکی کا احساس بھی ہوتا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح۔ اچھا آؤ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ، یہی بتائیے۔ میں نے تھرمامیٹر سے دیکھا، آپ کو جانتے ہیں آپ کو اس وقت کتنا بخار ہے؟ ہوگا یہ بخار، میں تمہیں بتا دوں یہ خوف کا بخار ہے اور شاید دل پر بوجھ کا بھی۔ تو پھر مجھے یہی بتائیے، صفورہ نے کہا۔ نہیں صفورہ، آؤ میرے ساتھ آؤ، جب میں تمہیں اپنے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر ہی چکا ہوں تو پھر تمہیں تمام حقیقتوں کو بتا دینا بڑا ضروری ہے۔ چلیے کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر راؤ حیات اللہ اسے اپنے اس خفیہ تہھانے میں لائے تھے۔ ایک اچھا خاصا وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں انتہائی قیمتی الماریاں لگی ہوئی تھی، ان میں نایاب ترین نوارات موجود تھے، لیکن راؤ حیات اللہ نے ایک خالی خانہ کھولا اور پھر ایک چابی سے اس کے حکم میں ایک تجوری کھولنے لگے۔ صفورہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کے پیچھے بھی کوئی تجوری ہے؟ صفورہ نے تجوری کو دیکھتے ہوئے کہا، اس پوری دیوار میں خفیہ تجوریاں ہیں اور ہر خانے میں اس کے لیے الگ الگ لاک لگا ہوا ہے، اور یہ بات آپ نے مجھ سے چھپائی رکھی تھی۔ ہاں، کیوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ خیر، اب مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ مجھ سے چھپا سکتے ہیں۔ صفورہ نادانی نہ کرو، بس کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، اب تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں دنیا کی انوکھی ترین چیز دکھا رہا ہوں۔ اور صفورہ باپ کے ان الفاظ سے خاصی متاثر ہوئے۔ پھر راؤ حیات اللہ نے تجوری میں ہاتھ ڈالا اور ایک دم تیز روشنی پھیل گئی۔ صفورہ کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ جو چیز راؤ حیات اللہ نے باہر نکالی تھی وہ ایک خوبصورت تاج تھا جو کسی انوکھی دھات سے بنا ہوا تھا، اتنا حسین تاج کہ تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ اس میں بہت بڑے بڑے ہیرے جڑے ہوئے تھے، پورا کمرہ منور ہو گیا تھا اور ایک پر اسرار سی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ صفورہ سحر زدہ سی اس تاج کو دیکھی جا رہی تھی۔ راؤ حیات اللہ نے تاج نکال کر سامنے میز پہ رکھا اور پھر آہستہ سے بولے، اس کی مالیت جانتی ہو کتنی ہے؟ نہیں، ایک غیر ملکی جوہری سے میں نے اس کی قیمت لگوائی تھی، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی صحیح قیمت دینے والا مل جائے تو یہ 14 سے 15 کروڑ ڈالر کی مالیت کا تاج ہے۔ او مائی گاڈ، صفورہ نے حیران انداز میں کہا۔ لیکن اس تاج کی کہانی بڑی عجیب ہے صفورہ، راؤ حیات اللہ بولے، اور صفورہ سحر زدہ نگاہوں سے تاج کو دیکھتی رہی۔ راجہ گڑ کا نام سنا ہے تم نے؟ راؤ حیات اللہ نے کہا، اور صفورہ چونک پڑی۔ نہیں، میں نے نہیں سنا، صفورہ نے کہا۔ شمالی علاقہ جات میں ایک خاص علاقہ ہے جہاں راجہ گڑ واقع ہے۔ یوں سمجھ لو کہ غیر ملکی سرحد سے ملنے والا ایک چھوٹا سا ہل اسٹیشن ہے وہ۔ وہاں میرا ایک گہرا دوست احسان علی رہتا ہے۔ احسان علی ایک کام سا آدمی ہے، زمیندار ہے، کھاتا پیتا ہے۔ میری اس سے دوستی ایک دوسرے ملک میں ہوئی تھی اور اس نے مجھے بعد میں راجہ گڑ کے دعوت دی تھی۔ پچھلے دنوں اسی کے پاس کیا تھا، ذہن پر ذرا گرانی محسوس ہو رہی تھی، میں نے سوچا چلو اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزار لیا جائے۔ بے حد پرفضا مقام تھا۔ تم یہ تصور کر لو کہ وہاں جانے کے بعد اگر تم اس کے اطراف میں گھوم پھر لو تو تمہارا واپس آنے کو جی نہ چاہے۔ ہر طرف سبزہ زار باغات، پہاڑیاں، میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ زمین کی جنت ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں پہاڑیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے وہاں کے لوگ خوفزدہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑیاں بے حد پر اسرار ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ اس پرفضا علاقے میں جہاں چاروں طرف سرسبز و شاداب پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے نظر آئے ہیں، مشرقی گوشے کی وہ پہاڑیاں ننگ بھوت معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا رنگ سرمئی ہے اور دور دور تک روایتگی کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئلے کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہوں اور انہی پہاڑوں کے درمیان ناگ بیلا ہے۔ راؤ حیات اللہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ناگ بیلا؟ ہاں، عجیب سا نام نہیں ڈیڈی؟ بہت عجیب ہے، لیکن وہاں کے علاقے کی مناسبت سے بالکل درست ہے۔ مگر وہ ہے کیا؟ بس اس کے بارے میں طرح طرح کی داستانیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ اسے بھوت نگری کہتے ہیں، کچھ کا خیال اور ہے وہاں خانہ بدوش مستقل ڈیرے ڈالے رہتے ہیں، اور یہ خانہ بدوش عام طور پر سپیرے ہوتے ہیں۔ ان کا مذہبی اسلام نہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہیں۔
بستی میں آتے ہیں، کھیل تماشے دکھاتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں اور پھر ناگ بیلا واپس چلے جاتے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لو کہ وہ ہیں تو خانہ بدوش، لیکن بہت عرصے سے وہاں مقیم ہیں اور انہوں نے اپنا ایک قبیلہ بنا رکھا ہے۔ اسی ناگ بیلا میں ان کی ایک عبادت گاہ بھی ہے، اور اس عبادت گاہ کے بارے میں ایک شخص نے مجھے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی۔ ایک بوڑھا آدمی تھا اور تقریباً بدحاس لگتا تھا۔ اس بوڑھے آدمی سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ناگ بیلا کے بارے میں تفصیلات بتائی اور کہا کہ ایک بار وہ اپنی دیوانگی کا شکار ہو کر ناگ بیلا میں داخل ہو گیا تھا، اور وہاں انہوں نے سپیروں کی عبادت گاہ میں پتھر کی ایک دیوی کو دیکھا۔ یہ دیوی سیتا کہلاتی تھی۔ یہ دیوی ان کی بہت بڑی عقیدتوں کا مرکز تھی اور وہ ایک طرح سے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے مجھے بتایا کہ جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو اس دیوی میں زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عقیدت مندوں کو درشن دیتی ہے، انہیں زندگی کے راستے بتاتی ہے۔ 14ویں رات کو دیوی کے سر پر ایک قیمتی تاج نظر آتا ہے۔ بہرحال میرے لیے یہ داستان بڑی ہی دلچسپ تھی، جبکہ میرے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے صرف اس کا مذاق اڑایا تھا۔ مجھ پر جنون سوار ہو گیا، لیکن کوئی میرے ساتھ ناگ بیلا جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا، ایک موٹر سائیکل خریدی، ضرورت کے تمام انتظامات کیے اور بالآخر ناگ بیلا پہنچ گیا۔ میں نے خانہ بدوشوں کے لیے بہت سے تحائف خرید لیے تھے اور میری یہ ترکیب کامیاب بھی رہی۔ خانہ بدوشوں نے مجھے اپنے درمیان جگہ دی اور میں دوستوں کی طرح ان کے ساتھ تقریباً 10 دن تک رہا۔ یہ چاند کی ابتدائی تاریخیں تھی۔ میں نے خود بھی ان کے دیوی دیوتاؤں سے عقیدت کے ساتھ ان کی عبادت گاہ میں پہنچا۔ تب میں نے اس حسین دیوی کو دیکھا۔ شاید تم یقین نہ کرو صفورہ کہ وہ ایک حسین زندہ عورت معلوم ہوتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ پتھر سے بنائی گئی ہے، لیکن وہ بے جان تھی اور اس وقت تاج سے محروم تھی۔ کم از کم یہاں تک اس بوڑھے شخص کی بات درست ثابت ہوئی تھی۔ چنانچہ میرے دل میں مزید اشتیاق پیدا ہوا، اور پھر چاند کی 14 تاریخ کو میں نے وہ پراسرار منظر دیکھا جب ہر طرف چاندنی پھیلی اور وہ دیوی مسکرا رہی تھی۔ اس کے سر پر یہ قیمتی تاج موجود تھا۔ میری حیرتوں کی انتہا نہ رہی۔ وہ بول رہی تھی، اس میں زندگی تھی۔ صفورہ، مہذب دنیا میں رہنے والوں کو یہ کہانی ایک انوکھی داستان محسوس ہوگی، ایک روایتی داستان، لیکن میں نے اس داستان کو اپنی آنکھوں سے متحرک دیکھا اور ان سچائیوں کو پرکھا جو وہاں مشہور تھی۔ لیکن اس تاج کو دیکھ کر میری دیوانگی عروج تک پہنچ گئی۔ ساری رات میں وہاں رہا۔ اس کے بعد جب تک چاند چمکتا رہا دیوی وہ تاج پہنے رہی، لیکن صبح کو جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو دیوی پتھرا گئی اور تاج اس کے سر سے غائب تھا۔ بس صفورہ، مجھ پر اس تاج کو حاصل کرنے کی دیوانگی سوار ہو گئی اور میں نے پورا 1 مہینہ وہاں انتظار میں گزارا۔ صرف 10 دن کے لیے میں شہر واپس آیا تھا۔ اس کے بعد خفیہ طور پر وہاں دوبارہ پہنچ گیا۔ میں نے ناگ بیلا کے ایک ایسے علاقے میں ایک چھوٹے سے غار میں وقت گزارا جو دور دراز تھا، اور اس وقت ساری منصوبہ بندی کر لی جب وہاں عقیدت مند موجود نہیں ہوتے تھے۔ پھر چاند کی 14ویں رات کو میں خاموشی سے اس عبادت گاہ میں داخل ہوا اور چھپ گیا۔ عقیدت مندوں کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک محسوس وقت تک دیوی کے سامنے رہتے ہیں اور پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر میں انتظار کرتا رہا۔ پھر جب عقیدت مندوں نے پوجا ختم کی اور چاند آہستہ آہستہ ڈھلان کا سفر طے کرنے لگا تو میں نے موقع پا کر دیوی کے سر سے وہ تاج اتارا اور اسے لے کر وہاں سے چل پڑا۔ یہی وہ تاج ہے صفورہ، یہ پراسرار تاج جس دن سے میرے پاس آیا۔ نہ جانے کیوں ذہنی طور پر میں معطل سا رہنے لگا ہوں، لیکن اس دن جبال فضلی کی اس تقریب میں میں نے اس دیوی کو دیکھا۔ کیا؟ صفورہ اچھل پڑی۔ ہاں صفورہ، میں تمہاری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہی تھی، 100% وہی تھی۔ ڈیڈی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں صفورہ، وہ کینہ توز نگاہوں سے مجھے تکی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت کے آثار تھے۔ صفورہ آگ جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اندر سے سلگنے لگا ہوں۔ پھر صفورہ وہ واقعہ پیش آیا، تم بھی تو میرے ساتھ ہی تھی۔ ڈیڈی، اس دن وہ عورت جسے آپ دیوی کہہ رہے ہیں، کیا گولڈن کلر کا لباس پہنے ہوئے تھی؟ ہاں وہی تھی وہ۔ سبھی اس کی جانب متوجہ تھے، سبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ او میرے خدایا، میں نے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن ڈیڈی کیا یہ بات قابل یقین ہے؟ دنیا کے لیے ہو نہ ہو، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں تمہیں کوئی جھوٹی کہانی سنا رہا ہوں؟ اور اگر کہانی جھوٹی بھی ہے صفورہ تو یہ تاج جھوٹا نہیں۔ راؤ احسان اللہ نے تاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو ڈیڈی آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے صفورہ جیسے وہ میری ہی تلاش میں یہاں تک آئی ہے۔ صفورہ، میرا دل خوف سے بیکل ہو چکا ہے۔ تو ڈیڈی، ایک ایسی چیز جو آپ کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی، آپ اسے واپس کر دیں۔
ہم کیا کریں گے اتنی دولت کا، اور پھر کون سا ہم اب اسے جینے کا بیچنے جا رہے ہیں؟ یہ تو صرف آپ کا شوق ہے، لیکن اگر شوق زندگی کے لیے وبال جان بن جائے تو میرا خیال ہے اسے شوق نہیں کہنا چاہیے۔ مگر سفورہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں، اگر وہ دوبارہ آپ کو نظر آئے تو آپ اسے معافی مانگ لیجیے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے سفورہ؟ راؤ حیات اللہ نے کہا۔ تو پھر مجھے اجازت دے ڈیڈی کہ میں کچھ کر سکوں۔ کیا کرو گی تم؟ میں اس کا پتہ لگاؤں گی۔ نہ جانے کیوں ڈیڈی، اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بہت ہی پر اسرار چکر چل رہا ہے۔ سفورہ تمہاری بات درست ہے، تم یقین کرو مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے اس دن وہ پگھلی ہوئی لاش جس کے بدن کا سارا گوشت پانی بن کر بہہ گیا تھا میرے لیے ایک وارننگ تھی۔ ڈیڈی آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، گھر سے باہر نہ نکلیے، مجھے کچھ کرنے دیجیے۔ مگر تم کیا کرو گی بیٹی؟ آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، جب میں آپ سے یہ کہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تب آپ اپنے طور پر سوچیے۔ اور راؤ حیات اللہ پریشان نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ سارے دلدر دور ہو گئے۔ سیتا تو میڈم کو ایسی راس آئی تھی کہ اس نے سوچا بھی نہ تھا، اسے اس حسین لڑکی پر کوئی خاص محنت بھی نہ کرنی پڑی تھی۔ صرف 2-3 دن میں اس نے لباس پہننا سیکھ لیا۔ اس دوران میڈم نے اسے انگریزی بولنا سکھایا اور اس وقت میڈم ششدر رہ گئی جب صرف چند روز کی محنت کے بعد اس نے فرفر انگریزی بولنا شروع کر دی تھی۔ پھر میڈم پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ اس انکشاف کا ذریعہ جوزف تھا۔ جوزف بہرحال انسان تھا۔ سیتا کے حسن جہاں سوز نے اسے بے خود کر دیا تھا۔ پھر ایک رات وہ سیتا کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ وہ سو رہی تھی۔ جوزف نے گستاخی کی، لیکن اس کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوا۔ اس کے ہونٹ اس طرح جل گئے جیسے ان سے انگارے چپک گئے ہوں۔ جوزف تکلیف سے بے حال ہو کر وہاں سے نکل آیا، لیکن یہ آگ رات بھر اس کے پورے وجود میں سلگتی رہی۔ صبح اس کی حالت بہتر ہوئی، لیکن غسل خانے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو کانپ اٹھا۔ اس کے ہونٹ کوئلے کی طرح کالے اور سخت ہو گئے تھے اور چہرے پر وڑ کے دھبے نمودار ہو گئے تھے۔ وہ دہشت سے کانپ اٹھا۔ کوڑ چہرے پر ہی نہیں، اس کے پورے بدن پر نمودار ہونے لگا تھا۔ اس صورتحال سے دیوانہ ہو کر اسے میڈم کے سامنے زبان کھولنا پڑی اور اس نے میڈم کو پوری حقیقت بتائی۔ میرے خدایا، یہ تم نے کیا کیا؟ مر رہا ہوں میڈم، مجھے بچائیے۔ کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کتھوریا نے اسے دیکھا تھا اور چونک پڑا۔ منما کھوٹ آ گئی تھی کارے، ای کیسے ہوئی گوا؟ کتھوریا نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ ہاں کتھوریا بابا، گناہ ہو گیا تھا مجھ سے۔ جوزف رو پڑا۔ اس نے کتھوریا کو سب کچھ بتایا۔ اس کی سانس اگر کسی کی سانس سے مل جاوے تو ایسے ہی ہو، وقت رہے۔ سسرا منک منوئی ہوئی گوا، میں مر جاؤں گا کتھوریا، تم اچھے لوگ رہو، پر آگے ایسی بھول کی تو ہم تو ہاری مدد کاہے کرت ہے، کتھوریا نے کہا۔ پھر اس نے کسی جانور کے بال جیسی کوئی شے نکال کر جوزف کو دی اور اس کا طریقہ استعمال بھی بتایا۔ جوزف نے وہ بال پانی کے ساتھ پیے اور 2 دن میں بحال ہو گیا۔ وہ تو خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن میڈم کا شیطانی ذہن کسی اور سوچ میں لگ گیا۔ اس سوچ کے تحت پہلے اس نے کتھوریا کے سامان سے وہ بال چڑھائے جن کی تعداد کافی تھی۔ پھر اس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اب اس نے سیتا کو میک اپ کر کے اور خوبصورت لباس پہنا کر باہر لے جانا شروع کر دیا، لیکن سخت ترین احتیاط کے ساتھ۔ پہلے دن اس نے اسے کلب لے جا کر رانا جہانگیر کو شکار کیا تھا۔ رانا جہانگیر کروڑ پتی تھا اور باز طبع تھا۔ سیتا کو دیکھ کر اس پر مر مٹا۔ میڈم سے دوستی تھی، دل کی بات کہہ ڈالی۔ یہ کون ہے شیرانہ؟ رانا جہانگیر نے سیتا کو دیکھ کر میڈم سے پوچھا۔ میری بھانجی ہے، میڈم نے کہا۔ پہلے کبھی نہیں دیکھا، کینیا سے آئی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس نے ختمی ہوتے لہجے میں کہا۔ ہاں لیکن اس کا حصول بہت مہنگا ہے، زندگی مانگ لو دے دوں گا۔ سوچ لو، میڈم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوچ لیا، پہلے دام پھر کام، بولو کیا چاہیے؟ رانا جہانگیر نے کہا۔ 2 کروڑ صبح لے لینا، لیکن نہیں رانا، پہلے 2 پھر کام۔ دوسرے دن میڈم شیرانہ کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ جمع ہو گئے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ سیتا نے تعاون کیا تھا اور دوسرے دن صبح صبح رانا جہانگیر دوڑ آیا تھا۔ اس کے ہونٹ کوئلے کی طرح سیاہ تھے۔ میں جل رہا ہوں، مر رہا ہوں، مجھے بچا لو، یہ کون ہے، کیا ہے؟ رانا جہانگیر نے چلاتے ہوئے کہا۔ افریقہ میں پلی ہے، نہ جانے کیسی کیسی خصوصیات کی حامل ہو گئی ہے، میڈم نے مسکرا کر کہا۔ تم جانتی تھی؟ ہاں کسی حد تک۔ تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں کوڑی ہو گیا ہوں۔ زندگی بڑی قیمتی شے ہے رانا، مگر اسے بچانے کے لیے قیمت ادا کرنا ہوتی ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں، خدا کے لیے کچھ کرو۔ برائی کرتے ہوئے خدا کا نام نہیں لینا چاہیے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میڈم نے کہا۔
5 کروڑ خرچ کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہاں بالکل، میڈم نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اور رانا جہانگیر نے 5 کروڑ خرچ کیے تب وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میڈم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، ورنہ رانا جہانگیر کے بعد 6 دلاور، پھر علی فیض شاہ اور پھر فیروز کوگی، اور میڈم کا بینک بیلنس بے پناہ ہو گیا۔ لیکن اب اسے محتاط بھی ہونا پڑا تھا، کیونکہ اس نے اسلحوں سے دشمنی مول لے لی تھی۔ اس کے لیے اس نے پنٹو گروپ کی خدمات حاصل کی، جو انڈر ورلڈ کے خاص لوگوں میں سے تھا، اور معقول معاوضے پر پنٹو نے میڈم کے مفادات سنبھال لیے۔ کئی دن سے کوئی نیا مرغا نہیں پھنسا تھا، لیکن میڈم خود محتاط ہو گئی تھی۔ جوزف بھی خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا میڈم؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جن لوگوں کو ہم نے شکار کیا ان کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے۔ یقیناً، میڈم نے کہا۔ بات ایسی ہے کہ کسی نے دوسرے سے نہ کہی ہوگی، لیکن جس دن یہ مل بیٹھے ہمارے خلاف محاذ کھل جائے گا، جوزف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں، میڈم نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور انہیں سنبھالنا آسان نہ ہوگا۔ جوزف نے کہا، تو کیوں نہ اب ہم یہاں سے نکل چلیں؟ میڈم نے کہا، تب آپ حکم دیں۔ تمام دولت احتیاط سے باہر منتقل کر دو، اور آپ ان لوگوں کا کیا کریں گی؟ کن کا میڈم؟ کھتوریا اور سیتا کا۔ ظاہر ہے ہم انہیں ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، لیکن اپنا راز بھی استحال نہیں چھوڑ سکتے، ان سے ہمیں تلاش بھی کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً، تو پھر یہ کھلونے توڑ دیں، صرف 2 کارتوس خرچ ہوں گے اور کھیل ختم۔ میڈم نے ہنس کر کہا، اور جوزف کچھ ہنسنے لگا، پھر بولا، اگر ہم انہیں بھی ساتھ لے چلیں، خطرے کو ساتھ لے جاؤ گے؟ خطرہ؟ ہاں، کبھی نہ کبھی ان کا چرچا ضرور ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، 2-4 کیس اور کر لیتے ہیں، پھر خاموشی سے ان کے سینوں میں گولیاں اتار کے یہاں سے نکل چلیں گے۔ جوزف سوچ میں ڈوب گیا۔ تم اپنی کام کا آغاز کر دو، میرے خیال میں تمہیں اس وقت دقت نہ ہوگی۔ میڈم نے کہا، اوکے میڈم۔ جوزف نے اسبات میں سر ہلایا، اور سنو، کل شام کو ایک اہم پارٹی ہے، میرے خیال میں ہمیں اس پارٹی سے کوئی آسامی ضرور ملے گی۔ میڈم نے کہا، پارٹی؟ ہاں، جبال فضلی کا نام سنا ہے، کیوں نہیں؟ جوزف نے کہا، پارٹی انہی کے گھر ہے، لیکن ہمیں کارڈ موصول نہیں ہوا۔ کب پارٹی ہے میڈم؟ جوزف نے پوچھا۔ پارٹی کل ہے، اور سیتا بذات خود اپنا مقام رکھتی ہے، اس کے لیے کسی کارڈ کی ضرورت نہیں۔ لوگ اس سے استہا مسحور ہو جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ تم اسے ساتھ لے کر جاؤ گے اور خود بیک گراؤنڈ رہو گے۔ اب اس کے اندر اتنا اعتماد پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی پارٹیاں بخوبی اٹینڈ کر لیتی ہے، بلکہ اسے خود شوق ہے، بس ذرا شکار پر نظر رکھنا۔ اوکے میڈم، جوزف نے جواب دیا۔ سیتا نے چشمہ اتار دیا، اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھی۔ پھر وہ لباس تبدیل کر کے آئی۔ جوزف اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میڈم اس وقت تک سو چکی تھی۔ کھتوریا نے سیتا کو دیکھا اور چونک پڑا۔ سیتا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کا بات رے، کام بن گیا کھتوریا، ہماری محنت سفل ہو گئی۔ ہوا کا ماغ منی کا وہ مورک نظر آئی رے۔ ہاں کھتوریا، اترمنت سندھارک دیوتاؤں کے من میں دیا آئے گی رے، ہمار محنت کارے گی۔ ہاں کھتوریا، کام کرو کی انہی کا سسرا کا۔ ایسے نہیں کھتوریا، پھر؟ ابھی تو وہ مجھے نظر آیا ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، میرا تاج اس کے پاس نہیں تھا، اسے اپنا تاج لینا ہے مجھے۔ سو تو ہے پن ماغ منی پر۔ ہاں کھتوریا، اب اس جگہ جانا ہے مجھے جہاں اس نے تاج چھپایا ہوا ہے، اس کا گھر جانت ہوگا۔ اب کیا مشکل ہے، میں نے اسے سونگ لیا ہے، اس وقت بھی اس کی خوشبو میرے دماغ میں ہے، اس بستی میں وہ جہاں بھی ہے میں اسے تلاش کر لوں گی۔ سو ٹھیک ہے، تاج لے کر ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ ان لوگوں کا کری ہے؟ کون لوگ؟ ایہو، جوزف اور مادم۔ یہ لوگ مجھ سے بہت سے فائدے اٹھا چکے ہیں، جو کچھ یہ کر چکے ہیں میں جانتی ہوں۔ کاہے نہیں یہ تھم تمہاری، پر اب داس کو بتاؤ، داس کاکری کرے۔ کچھ نہیں، جو کچھ کروں گی میں ہی کروں گی۔ میں تو تمہیں یہ خوشخبری سنا رہی تھی کہ ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہے، باقی کام میں سکون سے کروں گی، آرام کروں گی۔ سیتا نے کہا، اور خود بھی آرام کرنے لیٹ گئی۔ سفتر کی رپورٹ بڑی اہمیت کی حامل تھی، لیکن اس نے پہلے ایگزیکٹو سے ہی رابطہ کیا۔ ٹرانسمیٹر پر اس کی بڑھائی ہوئی آواز ابھری، ایگزیکٹو سفتر بول رہا ہوں سر۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ سر، عمران صاحب نے کچھ ذمہ داری میرے سپرد کی تھی، مجھے علم ہے تم ایک انگوٹھی کی نگرانی کر رہے تھے۔ جی سر، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عمران کو رپورٹ دے دی؟ نہیں سر۔ سفتر، دوسرے لوگوں کی نسبت تم نفیس انسان ہو، میں نے جولیا کو بھی سمجھایا اور تم سے بھی کہہ چکا ہوں، عمران ایک ذمہ دار شخص ہے، بس اس کی فطرت میں مطلون ہے، ورنہ شاید میں سیکرٹ سرور میں اپنے اسسٹنٹ کے طور پر ملازم دلا دیتا اور اس کا عہدہ تم سب سے بڑا ہوتا، لیکن اس کی فطرت تم سب سے مختلف ہے اور وہ سنجیدگی سے کوئی ملازمت نہیں کر سکتا۔
لیکن اب تک اس نے جو کچھ میرے لیے کیا اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ تم لوگ بہتر جانتے ہو۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، اگر کسی کام میں ہاتھ ڈال لیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے میری حمایت حاصل ہے۔ چنانچہ آئندہ بھی خیال رکھنا کہ اگر وہ کسی معاملے میں تم سے کوئی مدد چاہتا تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یس سر، رپورٹ اسے ہی دو۔ اوکے یس سر، صفدر نے کہا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ صفدر کو ایک شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ بہرحال اس رپورٹ کے لیے اسے عمران کے فلیٹ پر ہی جانا پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عمران کے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ عمران موجود تھا۔ اس نے صفدر کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ہیلو صفدر۔ جی عمران صاحب، آپ کی ہدایت کے مطابق وہاں کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر کے آیا ہوں۔ ہاں کہو، عمران نے نہایت سنجیدہ سے کہا۔ عمران صاحب، یہ صرف اتفاق ہے کہ وہاں نگرانی کے دوران میں نے میڈم شرانہ کو دیکھ لیا۔ میڈم شرانہ؟ یہ نام کچھ سنا ہوا لگتا ہے۔ جی، اگر آپ 4-5 سال تک پیچھے نگاہ ڈالیں تو شاید یہ نام آپ کے ذہن میں آ جائے۔ وہ اسمگلر عورت جس نے بحریہ کی ایک لانچ ڈبو دی تھی، اس کے بعد سنگاپور فرار ہو گئی تھی۔ ہاں یاد آ گیا۔ کوٹھی میں میڈم شرانہ رہتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ بدنام زبانہ جوزف بھی، جو دیسی عیسائی ہے اور جس نے کچھ عرصے پہلے کچھ سائنسی ایجادات کے سہارے کچھ جرائم کیے تھے، وہ بھی یاد ہے، عمران نے کہا۔ میڈم شرانہ کئی سال سے اس کوٹھی میں رہتی ہے۔ اس کے بارے میں قرب و جوار کے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی جرائم پیشہ عورت ہے، کسی سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھتی اور الگ تھلگ رہتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے ہاں بہت سے لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں اور یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ ویری گڈ۔ اور بھی کچھ دیکھا ہے؟ نہیں عمران صاحب، اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ ٹھیک ہے صفدر، اب تم یوں کرو کہ سیکرٹری سروس کے باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اطراف میں پھیلا دو۔ یہ بات اچھی ہے کہ تمہیں شرانہ کے بارے میں معلومات تھی اور تم نے ان سے پورا فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ اب کوٹھی کے ایک ایک فرد پر نظر رکھی جائے اور مجھے اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا جاتا رہے۔ ہمیں کوئی مداخلت کرنی ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، ایک سوال اور کر سکتا ہوں؟ ہاں کرو۔ آپ اس قدر سنجیدگی سے گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ یہ تمہارا سوال ہے؟ جی ہاں عمران صاحب، جواب سلیمان سے پوچھ لو۔ سلیمان کیوں؟ اس کا موڈ آج کافی اچھا ہے اور فلیٹ میں مونگ کی دال کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ظاہر ہے مجھ پر بھی مونگ کی دال کے اثرات ہی تھے۔ صفدر ہنسنے لگا۔ پھر عمران سے اس بارے میں تفصیلی ہدایات لے کر وہ وہاں سے چل پڑا اور عمران اس کے جانے کے بعد پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میڈم شرانہ کا نام کسی زمانے میں جرائم پیشہ افراد کے سرفہرست رگوں میں تھا۔ اس نے کافی سارے جرم کیے تھے اور اس کے بعد روپوش ہو گئی تھی، اور اب اس عالم میں اس کا نمودار ہونا، اور کوئی تو شاید تصور بھی نہ کر پایا ہو کہ جبار فضلی کے ہاں ہونے والی واردات میں ایک خوبصورت لڑکی ملوث ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران کو بس جو شبہ ہوا تھا وہ اسی کے تحت لڑکی کے پیچھے لگا ہوا وہاں تک پہنچ گیا تھا، اور اب اسے یاد آ رہا تھا کہ ڈرائیونگ کرنے والا شخص میڈم شرانہ کا ساتھی جوزف ہی ہو سکتا ہے، اور جوزف جیسے آدمی سے یہ بات چھپی نہیں تھی کہ وہ اس قسم کا کوئی جرم کر لیتا۔ وہ ایک ذہین اور فتین مجرم ہے، اور اسے بہت سے ایسی سائنسی گر آتے تھے جن کے بارے میں پہلے بھی چرچا ہو چکا تھا۔ عمران کا ذہن ہواؤں میں دوڑتا رہا، اور پھر دروازے کی بیل بجی۔ ذہن میں فیاض ہی کا تصور ابھرا۔ آج کل فیاض بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کے پاس آ رہا تھا، اور عمران در حقیقت ابھی تک اس کیس کے سلسلے میں کوئی ایسا اہم پوائنٹ نہیں تلاش کر سکا تھا جس سے آگے کی کوئی بات ہوتی۔ بہرحال وہ انتظار کرتا رہا، پھر سلیمان ہی گدو کی طرح خامتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ صاحب 2 ہیں؟ صرف 2؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ اور دونوں بہت خوبصورت ہیں، سلیمان نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے تو 3 منگوائی تھی، عمران نے کہا۔ کیا؟ سلیمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا لایا ہے تو؟ میں نہیں لایا صاحب، سلیمان نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پھر خود بخود آ گئی؟ عمران نے پوچھا۔ جی بالکل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صاحب آپ کو پوچھ رہی ہیں۔ کون ہیں؟ لڑکیاں ہیں صاحب۔ کیا؟ عمران حلق پھاڑ کر بولا۔ جی صاحب۔ اور تو نے انہیں اندر بلا لیا؟ لڑکیاں ہیں اس لیے بلا لیا صاحب، کوئی مرد آ کر تو دیکھے اندر، سلیمان نے سینہ تان کر کہا۔ سلیمان کون ہے، کیا ہے، کچھ پوچھا ان سے؟ نہیں صاحب، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم ہیں۔ بھلا لڑکیوں کو کون منع کر سکتا ہے، سلیمان نے معصومیت سے کہا۔ تجھ پر لعنت ہو، عمران نے کہا۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا۔ دونوں ہی شکلیں اس کے لیے اجنبی نہ تھی، لیکن انہیں دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے اس کے اپنے ذہن میں بہت سی تاثرات ابھرے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی وہی تھی جو دوسری لڑکی کے ساتھ اس کی میز پر آئی تھی۔
عمران نے ان سے اپنے اندھے ہونے کی کہانی سنائی۔ اس لڑکی نے غالباً اپنا نام سفورہ بتایا تھا اور دوسری لڑکی وہ تھی جو بعد میں آئی تھی اور جس نے کہا تھا کہ وہ روشی کی دوست ہے اور عمران کو اچھی طرح جانتی ہے۔ تیسری لڑکی اس وقت موجود نہ تھی۔ عمران اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہوا اندر آیا۔ فیروزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ لوگوں کو میرے کلینک آنا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ کلینک؟ جی ہاں، مریضوں کو میں صرف کلینک میں ہی دیکھتا ہوں۔ تو کیا آپ ڈاکٹر بن گئے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور آپ اس قدر بے تکلفی سے مجھ سے کیوں پیش آ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میرا اپنا ایک وقار ہے۔ ضرور ہوگا، لیکن روشی نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اور یہ ڈاکٹر آپ کب سے بن گئے؟ کمال کرتی ہیں آپ۔ آخر آپ کو اس بات پر شبہ کیوں ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں؟ ڈاکٹر نہیں ہوں؟ میرا خیال ہے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ میں؟ عمران نے غصے سے کہا اور دوسری لڑکی بولی، فیروزہ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ جی دیکھیے نا، یعنی زبردستی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں لڑکیوں سے بے تکلف نہیں ہوتا۔ بتایا تھا روشی نے مجھے، یہ بھی بتایا تھا۔ فیروزہ نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ کون روشی؟ میں کسی روشی کو نہیں جانتا۔ دیکھیے عمران صاحب، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت ہم ایک ایسے مسئلے میں آپ کے پاس آئے ہیں کہ اگر آپ ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو یوں سمجھ لیجیے مسیحا ہی ہوں گے ہمارے لیے آپ۔ میں صرف کلینک میں مریضوں کو دیکھتا ہوں۔ آخر کہاں ہے آپ کا کلینک؟ فیروزہ نے پھر کہا۔ پروفیسر عمران MABF کا پتہ جس سے چاہے معلوم کر لیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ ہومیوپیتھک؟ فیروزہ نے کہا لگایا۔ کیوں؟ آپ کے دانت کیوں باہر نکل پڑے؟ اور یہ BA نہیں MABF کیا ہے؟ پروفیسر عمران میٹرک ایپیڈ بٹ فیل، عمران نے جواب دیا اور اس پر سفورہ بھی ہنس پڑی۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ برائے کرم میرا پرابلم سنیں۔ میں فیروزہ کی طرح آپ سے گفتگو نہیں کر سکتی، مشکل میں ہوں۔ اگر آپ ہم پر توجہ دے لیں تو ہمارا خاندان تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ آپ کو میرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عمران نے دونوں ہاتھ سامنے کر کے کہا۔ نہیں تو پھر آپ میرے ہاتھ کہاں سے جوڑ رہی ہیں؟ میں آپ کی منت کر رہی ہوں عمران صاحب۔ کہیے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ فیروزہ کا کہنا ہے کہ آپ انتہائی ذہین انسان ہیں اور بعض معاملات میں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ مالی امداد چاہیے؟ نہیں تو پھر بتائیے۔ اصل میں اپنے ڈیڈی کے لیے پریشان ہوں اور فیروزہ، اس دن کے الفاظ مجھے یاد تھے۔ میں فیروزہ سے ملی اور میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ملائے۔ عمران صاحب، اگر آپ نے اس وقت ہماری مدد کر دی تو ہم زندگی بھر آپ کے احسان مند رہیں گے۔ کیا آپ کے ڈیڈی آوارہ ہو گئے ہیں؟ عمران نے رازدانہ انداز میں سوال کیا۔ سفورہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا آپ کے والد کے بارے میں اگر کوئی یہ الفاظ آپ سے کہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ارے بابا، تو پھر میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر آپ سنجیدہ سے میری بات سنیں تو سنیں، ورنہ آپ کا گھر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ سلیمان؟ عمران نے آواز لگائی اور سلیمان دانت نکالتے ہوئے اندر آیا۔ اتنی دیر میں اس نے لباس تبدیل کر لیا اور یہ لباس انہی لباسوں میں تھا جو فیاض نے اسے دلائے تھے۔ سوٹ پر ہی سیدھی ٹائی باندھے ہوئے تھا۔ لڑکیاں بھی پہلے سے دوسرے عام لباس میں دیکھ چکی تھی، اب اس انداز میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھائی صاحب، ذرا سلیمان کو بھیج دیجئے۔ جی کیا کہا؟ سلیمان نے سوٹ کی سلوٹیں سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کب آئے؟ کہ آپ سلیمان کے جڑواں بھائی ہیں؟ نہیں تو، سلیمان نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر کون ہیں آپ؟ صاحب میں سلیمان ہوں۔ او مائی گاڈ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ذرا دوسرے خلیے میں نظر آ رہے تھے۔ بس کپڑے بدلنے ہی جا رہا تھا صاحب کہ یہ 3 خواتین آ گئی۔ جا چائے بنا کر لا، عمران نے غصے سے کہا اور سلیمان کا منہ بن گیا۔ ایک لمحے وہ عمران کو گھورتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیرت سے سلیمان کو تک رہی تھی اور پھر ان کے حلق سے کہے ابل پڑے۔ یہ کیا چیز تھی؟ گھر کی بنی ہوئی تھی، اس لیے آپ لوگ اس پر غور نہ کریں، عمران نے کہا۔ خدا کی قسم ایک بات کہوں آپ سے، اگر میرے حالات بہتر ہوتے تو آپ جیسی دلچسپ شخصیت کے ساتھ بہت سی تفریحات رہتی۔ میں خود بھی اسی مزاج کی انسان ہوں۔ اس دن آپ نے ہمیں اندھا بن کر جس طرح بے وقوف بنایا، آپ سے یقین نہ کرے کہ ہم لوگ بری طرح غمزدہ ہو گئے تھے اور بعد میں اتنے ہنسے اپنی حماقت پر کہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ کتنی شاندار اداکاری کر رہے تھے آپ۔ بس اقربا پروی کا زمانہ ہے۔ کتنی بار ٹی وی ڈراموں میں کوشش کی اداکاری کے لیے، اصل میں فلمیں تو تجھے پسند نہیں کیونکہ میں خینوں کے ساتھ درختوں پر نہیں چڑھ سکتا اور 400 گز کی ریس نہیں لگا سکتا، ورنہ فلموں میں کامیاب ترین ہیرو ہوتا۔ اور ٹیلی ویژن ڈراموں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بس خدا ہی سمجھے ان ٹی وی والوں کو، ان کے ہاں جو سلیکشن ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ سوری، تو آپ مجھے کچھ سنانے جا رہی تھی؟ جی، ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کو ہماری صورتیں دیکھنے پر مجبور کر دے، لیکن وہ ایک حقیقت ہے۔
چلیے آپ سنائیے۔ اس دن آپ تقریب میں شریک تھے، آپ نے بھی شاید اس حسین لڑکی کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت چشمہ لگائے ہوئے تھی اور خود بھی انتہائی حسین نظر آ رہی تھی۔ عمران سنجیدہ ہوا۔ اس کے بعد صفورہ نے اسے وہ پوری کہانی سنائی جو راؤ حیات اللہ نے اسے سنائی تھی۔ عمران سنجیدگی سے یہ کہانی سن رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ راؤ حیات اللہ اس تاج کے سلسلے میں مجھ پر اعتماد کر سکیں گے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کیا وہ تاج میری تحویل میں آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈیڈی آپ سے تعاون نہ کرے۔ میں نے انہیں یہ بات بتائی بھی نہیں کہ میں آپ سے مل رہی ہوں، لیکن میرا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ وہ منحوس تاج ہم سے لینا چاہتے ہیں تو میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گی، صفورہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور عمران پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔